अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगल वाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अफगान रजीम पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है, DGISPR का बयान। ट्रंप का मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस होंडुरास के साबिक सदर को माफी देने का ऐलान। श्रीलंका में समुद्री तूफान और सैलाब से हलाकतें 123 हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो पेन से दस्तखत शुदा बाइडन के तमाम अहकामात खत्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वीजा का तनाज़ा, ईरान का फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ के बॉयकॉट का फैसला। ऑस्ट्रेलिया में बुर्के का मजाक उड़ाने वाली खातून सियासतदान को सेनेट से मुअत्तल कर दिया गया। और भारत और इसराइल का एक और खतरनाक मंसूबा सामने आ गया। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं DGISPR। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान $7.2 बिलियन का अमरीकी फ़ौजी साजो सामान अमरीकी फ़ौज जो है वो अफ़गानिस्तान छोड़ गई थी। और अफ़गान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए एक ख़तरा बन चुकी है। 25 नवंबर को DGISPR ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुल्की सलामती के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि 4 नवंबर 2025 से लेकर अब तक दहशत गर्दी के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। अफगान हुकूमत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। DGISPR ने दुनिया को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। अफगान बॉर्डर के इलाकों में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ भी बेनकाब कर दिया। 25 नवंबर को DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों से मुल्की सलामती पर गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर 2025 से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। इन ऑपरेशंस के दौरान 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। उनका कहना था बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। बात करते हैं कुछ वाशिंगटन की। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद अमेरिका में मुकीम अफ़गान बरादरी ने सदर ट्रंप से वाक़े की बुनियाद पर अफ़गानों की जो इमिग्रेशन दरख्वास्तें न रोकने की एक अपील कर दी है। और अमेरिकन जो अफ़गान कम्यूनिटी है उसने वाक़े पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि फ़ायरिंग जो है वो एक फ़र्द का मुजरिमाना अमल है। और उन्होंने कहा है कि ये वाक़या हमारी कम्यूनिटी की नुमाइंदगी नहीं करता है। और अफ़गान शहरी जो वहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया से इमिग्रेशन अमल से मुताल्लिक फ़ैसले पर हम दोबारा जायज़ा लेने की दरख्वास्त करते हैं। और अफ़गानिस्तान में भी उनके लिए तालिबान की जानिब से मसाइल थे और अब अमेरिका में भी मसाइल शुरू हो गए हैं, ऐसा कहना है अमेरिका में मुकीम अफ़गान बाशिंदों का। और ये चीज़ जो है वो अब अफ़गान बाशिंदों को भी समझ में आना शुरू हुई है और अमेरिका को भी समझ में आना शुरू हुई है कि क्यों अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है वो सारी दुनिया के अमन के लिए एक ख़तरा बनी हुई है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। बात करते हैं ईरान की। ईरान की जो फ़ुटबॉल फेडरेशन है उसने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते वाशिंगटन में होने वाली 2026 फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल्स की जो ड्रॉज़ की जो तकरीब है ईरान उसका बॉयकॉट करेगा, क्योंकि अमेरिका ने वफ़द के मुतअद्दिद अरकान को वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया है। और रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी फ़ुटबॉल फेडरेशन के तर्जुमान हैं आमिर मेहदी अलवी। उन्होंने ये कहा है कि ईरानी वफ़द अमरीकी हुक्काम की जानिब से ड्रॉ तकरीब में शिरकत के लिए वीज़ा के मामले पर जो रवैया है उसकी वजह से तकरीब में हाज़िर नहीं होगा। और उनके बयान के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ 4 अरकान को वीज़ा जारी किया है, जिसमें हेड कोच हैं आमिर गलियोनी और फेडरेशन के सदर जो हैं मेहदी ताज, उनको वीज़ा नहीं दिया गया है। और ये फ़ैसला अमरीकी हुक्काम की जो है वो के फ़ैसलों के बाद किया गया है। और 5 दिसंबर को वाशिंगटन DC में होने वाले ड्रॉ के हवाले से ये फ़ैसला किया गया अमेरिका की तरफ से। और अलवी ने मज़ीद ये भी कहा कि ये फ़ैसले जो हैं ये खेलों के उसूलों के ख़िलाफ़ हैं और इस रास्ते ने खेल के अमल से बिल्कुल इन्हिराफ कर दिया है। इसीलिए ईरानी वफ़द जो है वो ड्रॉ की तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। और ईरानी फेडरेशन जो है
اس نے عالمی جو فٹ بال کی تنظیم ہے فیفا اس کے ساتھ بھی 2 روز تک رابطہ کیا، اور صدر جو ہیں فیفا کے جیانی انفینٹینو اور سیکریٹری جنرل جو ہیں ان کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا ہے، اور فیفا نے کہا تو ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے فالو کریں گے، لیکن اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعی فیفا ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب ایران کی فٹ بال ٹیم کی اگر بات کی جائے تو ایران نے مارچ میں ازبکستان کے ساتھ 2-2 کا ڈرا ہوا تھا ان کا میچ، اور اس کے بعد ایران نے ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کیا تھا، اور مسلسل چوتھی مرتبہ انہوں نے کوالیفائی کیا، اور مجموعی طور پر انہوں نے 7ویں بار ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہنڈورس کے سابق صدر ہیں یوان اورلاندو ہرناندز، ان کو معافی دینے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ معافی جیسے ہی دینے کا اعلان کیا گیا تو خاندان نے اسے انصاف کی بحالی قرار دیا ہے۔ بڑا جذباتی رد عمل آیا ہے ان کے خاندان کی وجہ کی طرف سے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ جو ہرناندز ہیں ان کو 2022 میں ان کی مدت صدارت ختم ہونے کے بعد ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا اور امریکہ منتقل کیا گیا تھا، پھر انہیں مقدموں کا سامنا کرنے کے لیے حوالگی پروگرام کے تحت امریکہ بھیجا گیا تھا، جہاں پر انہیں منشیات اسمگلنگ کے مقدمے میں 45 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور اب وہ 45 سال کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اب بالکل آزاد ہیں۔ اور ہرناندز کی جو اہلیہ ہیں اینا گارسیا، انہوں نے صدر ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی کو درست کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور ان کے مطابق بیسکلی ہرناندز کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ منشیات فروشوں اور جو ان کے ملک میں جو ریڈیکل لیفٹ فورسز ہیں ان کی جانب سے کیا گیا تھا، اور یہ بیسکلی ہرناندز سے انتقام لینا چاہتے تھے، اسی لیے ان پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اچھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بھی اعلان سامنے آیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان یہ کیا ہے کہ وہ ایسے تمام ایگزیکٹو آرڈرز کو منسوخ کر رہے ہیں جن پر سابق صدر جو بائیڈن نے خود دستخط نہیں کیے تھے، بلکہ وہ ایک مشین یعنی کہ آٹو پین سے سائن کیے گئے تھے۔ بیسکلی آٹو پین جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل پین ہوتا ہے، اور اس سے سائن کیا جاتا ہے امریکی صدر کا، اور امریکی صدر وہ خود سائن نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو ٹرمپ نے بیسکلی الزام یہ لگایا کہ بائیڈن جو ہے وہ اپنے دور صدارت کے دوران دفتری معاملات میں براہ راست شامل ہی نہیں تھے، اور ٹرمپ نے بیسکلی ہفتے کو اپنا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل، اس پر یہ لکھا کہ جو بائیڈن نے تقریباً 92% دستاویزات جو ہیں وہ آٹو پین کے ذریعے سائن کروائیں، کہ اور جو بھی دستاویزات ان کے ہاتھ سے براہ راست سائن نہیں ہوئی ہیں میں ان کو فوری طور پر منسوخ کرتا ہوں۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی دعویٰ کیا کہ آٹو پین کا استعمال جو ہے وہ قانون کے مطابق صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب صدر خود اس کی اجازت دے۔ تو بیسکلی ٹرمپ نے الزام یہ لگایا ہے کہ بائیڈن کے ارد گرد موجود جو ریڈیکل لیفٹ ونگ عناصر تھے انہوں نے صرف ایک علامتی صدر بنا کر رکھا ہوا تھا جو بائیڈن کو، اور وہ ان کے نام سے فیصلے کرتے تھے سارے۔ اب ٹرمپ نے اپنے ان تمام الزامات کے لیے کسی قسم کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، لیکن بائیڈن اور ان کے جو سابق معاونین ہیں وہ پہلے ہی اس بات کی سختی سے تردید کر چکے ہیں کہ صدر بائیڈن کو ان کے اختیارات سے دور رکھا گیا تھا، یا ان کی جانب سے فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کرتا تھا۔ اور جون میں بلکہ ایک بیان بھی تھا جو بائیڈن کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے دور صدارت میں تمام فیصلے خود کیے ہیں، چاہے وہ ایگزیکٹو آرڈرز ہوں، چاہے وہ مافیا ہوں، چاہے وہ قانون سازی ہو یا پھر صدارتی اعلانات ہو، جو کچھ بھی کیا تھا میں نے خود کیا تھا، اور یہ کہنا کہ میں نے فیصلے نہیں کیے تھے یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تو اب یہ ایک تنازع جو ہے وہ نیا کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات اس میں یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ خود ٹرمپ بھی اپنے دور میں آٹو پین استعمال کرتے رہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے صرف آٹو پین کو غیر اہم کاغذات کے لیے استعمال کیا تھا، اور تمام جو اہم فیصلے ہیں وہ انہوں نے خود کیے تھے، اور اس پر ان کے اپنے اوریجنل دستخط موجود ہیں۔ ناظرین، کچھ بات کرتے ہیں سری لنکا کی۔ سری لنکا میں سمندری طوفان دتوا کے باعث شدید بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب تقریباً 123 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جو رپورٹڈ ہیں اس وقت، اور سری لنکا کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر ہے اس نے 123 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے، اور اس کی طرف سے جو اعلامیہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ طوفانی بارشوں کے باعث اب تک 130 افراد لاپتہ بھی ہیں، اور رائٹرز جو ہے اس کے مطابق حکام کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ تر اموات جو ہیں وہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ شمالی اور مشرقی علاقوں میں 300 ملی میٹر تک ہونے والی بارش لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ بنی ہے، اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر جو ہے اس کے مطابق طوفان اور سیلابی صورتحال کے سبب ملک بھر میں
44,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین اس وقت سری لنکا کے طوفان کی۔ اب ناظرین آپ کو لے کر چلتے ہیں یو کے کی طرف، اور یو کے میں اسائلم اپلیکیشنز کے حوالے سے کچھ ڈیٹا ریلیز ہوا ہے، اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے پاکستان کی طرف سے جو اسائلم اپلیکیشنز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ عرفان الحق صاحب ہمارے بیورو چیف لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ برطانوی حکومت جو ہے وہ اس ڈیٹا پر جو کہ ریلیز کیا گیا ہے اندرونی طور پر کیا رد عمل دے رہی ہے، اور کیا ویزا سوئچنگ قانون کے ممکنہ جو اس کا جو نظر ثانی ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل اویس، آپ دیکھیں کہ یہ جو حالیہ امیگریشن کے حوالے سے نئی اصلاحات جو ہے وہ پرپوزل پیش کی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے، وہ بیسیکلی اسی ڈیٹے کا ریئیکشن تھا جو سامنے آیا کہ پچھلا جو سال تھا 2024، اس میں سب سے زیادہ جو تقریباً 40,000 لوگوں نے یہاں پہ پناہ کی جو ہے وہ درخواست دی۔ اس میں پاکستانی جو ہے وہ سر فہرست تھے، ایک نمایاں نمبر تھا پاکستانیوں کا۔ 175 ممالک کے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اسائلم کلیم کیا، جس میں پاکستان جو ہے وہ پہلے نمبر پر، یعنی کہ 40,000 میں سے 11,000 سے زائد جو لوگ تھے وہ پاکستانی تھے جنہوں نے یہاں پہ 2024 میں اسائلم کلیم کیا۔ یہ تعداد جو ہے اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلے سالوں سے 2022 سے، تو یہ اس میں جو ہے وہ تقریباً 5 گنا زیادہ نظر آتی ہے ہمیں۔ تو یہ سارے اعداد و شمار تھے جس نے مجبور کیا حکومت کو کہ وہ اسائلم کے حوالے سے جو ہے وہ سخت پالیسی جو ہے وہ بنائے۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ اسی مہینے میں شبانہ محمود جو ہوم سیکرٹری ہیں، انہوں نے بڑی سخت پالیسی یہاں پہ اناؤنس کی اسائلم کے حوالے سے۔ ایک تو ان کا کہنا تھا کہ جو یہاں پہ انلیگل طور پر آئیں گے ان کو 30 سال تک یہاں پہ انتظار کرنا پڑے گا، اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو اسائلم کلیم کریں گے لیگل طور پہ ان کو بھی 20 سال جو ہے وہ یہاں پہ انتظار کرنا پڑے گا، اور ہر 2.5 سال کے بعد ان کی اسیسمنٹ ہوگی۔ اسیسمنٹ جو ہے ہوم آفس کی ڈسکریشن ہوگی کہ جب دوبارہ اسیسمنٹ کے لیے اپلیکینٹ جو ہے وہ درخواست دے گا تو اس کو سارے کوائف جو ہے ساری صورتحال جو ہے دوبارہ واضح کرنی ہوگی کہ جو اس کے پہلے دن آپ نے پرابلم بتائی تھی، سٹوری بتائی تھی، آیا جو اس کا ہوم کنٹری ہے جس کی بیس پہ اس نے یہاں پہ اسائلم کلیم کیا، کیا وہاں پہ حالات سٹل ویسے ہی ہیں یا تبدیل ہو گئے ہیں؟ تو اس میں میرے حال میں یہ ایک بڑی پچھلے اگر ہم 50 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں برطانیہ کی، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سخت قوانین جو ہے وہ متعارف کروائے ہیں برطانوی حکومت نے، اور یہ میرے خیال میں یہ اسی بات کا ریئیکشن ہے اور یہی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا عرفان صاحب، کیا واقعی برطانیہ کے ویزا سسٹم میں ایسی خامیاں موجود ہیں کہ جن سے اس کا غلط استعمال ہو جاتا ہے ممکن، یا پھر یہ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ ویسے دیکھیں برطانیہ کا جو اسائلم سسٹم ہے یہ بڑا ہے تو وہی پرانا سسٹم ہے۔ اس میں ٹھیک ہے ابیوز کیا ہے لوگوں نے، کیونکہ یہ اس کو یہاں پہ ٹرم جو استعمال کی جاتی تھی اسائلم کے لیے وہ گولڈن ٹکٹ کا اس کو نام دیا جاتا تھا، یعنی کہ آپ یو کے میں آ گئے کسی بھی طریقے سے، آپ نے یہاں پہ اپنے اسائلم کے لیے درخواست جمع کروا دی، آپ کی اسیسمنٹ ہوگی، آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹیشن تھی آپ نے وہ جمع کروائی، تو اگر ہوم آفس جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا تھا تو آپ کو ویزا گرانٹ کر دیا جاتا تھا۔ اگر نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ کو اپیل کا رائٹ دیا جاتا تھا، اور اپیل 1 اپیل 2 اپیل 3 اپیل میکسیمم اس میں اپیلز کا رائٹ تھا، تو ویزا جو ہے وہ گرانٹ ہو جاتا تھا۔ تو 5 سال اس میں یہ تھا کہ 5 سال کے بعد ریفیوجی سٹیٹس دیا جاتا تھا، یکمشت ویزا دے دیا جاتا تھا 5 سال کا۔ 5 سال کے بعد آپ کو انڈیفینیٹ ملتا تھا، اور اس کے 6 سال کے بعد آپ جو ہے وہ ایلیجبل ہو جاتے تھے کہ آپ برٹش پاسپورٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتے تھے۔ تو اس کو گولڈن ویزا کہا جاتا تھا۔ اس میں خامیاں اگر ہم کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ
کہ کیونکہ اس میں اتنی سختی نہیں تھی. اگر ہم پاکستانی پناہ گزینوں کی بات کریں تو عام طور پر وہ کن وجوہات یا کن دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ درخواست دیتے ہیں اور تاریخی طور پر ان درخواستوں کی کامیابی کی شرح کیا رہی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے جیسے بتایا کہ یہاں پہ 3-4 کیٹیگریز ہیں جس میں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اسائلم کلیم کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا گزشتہ سالوں میں سب سے زیادہ جو پاکستانی لوگوں نے اسائلم کلیم کیا ان میں زیادہ تر جو وزٹر لوگ آئے تھے, اسٹوڈنٹس ویزا پہ لوگ آئے تھے, یا جو ورک پرمٹس کے اوپر لوگ آئے ان کی کمپنیز بند ہو گئیں تو انہوں نے اسائلم کلیم کیا. جو کیٹیگریز کی ہم اگر بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پولیٹیکل بیس کے اوپر, کیونکہ پاکستان میں حالات چینج ہوئے, رجیم چینج ہوئی, جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف پاکستان میں نو کانفیڈنس آیا, حکومت چینج ہوئی, کافی سارے مشکلات پولیٹیکلی کافی ساری پاکستان میں وہ مسائل تھے. اس کو بنیاد بنا کر کافی سارے اسٹوڈنٹس نے اور لوگوں نے یہاں پہ اسائلم کلیم کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ ایک بڑی ان یوزل جو بات ہمیں نظر آئی کہ سیکچول بنیاد پر یہاں پہ لوگوں نے اسائلم کلیم کیا. سیکچول بنیاد کون سی؟ سیم سیکس کے اوپر جو ہے یہاں پہ لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ پاکستانی لوگ تھے انہوں نے اسائلم کلیم کیا. بہت زیادہ تعداد تھی. اور کیا یہ جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے یہ برطانیہ اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات یا پھر جو مستقبل کی جو ویزا پالیسیاں ہیں اس کو متاثر کر سکتی ہے؟ پاکستان کے حوالے سے ابھی تک ایسا کوئی سامنے نہیں آئی بات, کیونکہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کافی عرصے سے. ایک میوچل ایگریمنٹ ہے کہ یہاں پہ جو بھی لوگ جن کو یہاں پہ ڈیپورٹ کرنا چاہتی ہے, جن کے یہاں پہ ویزا جن کے پاس یہاں پہ ویزا نہیں ہے, یہاں پہ انلیگل رہ رہے ہیں, اگر وہ ہوم آفس ان کو پکڑتا ہے یا کسی کی اس طرح کی اگر اسائلم کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتی ہیں تو ہوم آفس اگر وہ ان کو ڈیپورٹ کرنا چاہتا ہے تو پاکستان کے ساتھ ان کا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے اور پاکستان ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ جب تک پاکستانی حکومت برطانیہ کے ساتھ تعاون کرتی رہے گی, میرے خیال میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو ہے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوں. اچھا, اب اگر ہم دیگر ممالک کے ڈیٹا کی بات کریں تو سیاسی پناہ کی درخواستوں پر دیگر ممالک کے لوگوں کے بارے میں جو ڈیٹا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ڈیٹا جو ہے وہ سارے ممالک کا مکس ہے. دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا کے علاوہ جو زیادہ تر دیگر ممالک ہیں جس میں افغانستان اور مڈل ایسٹ کے جو جنگ زدہ ممالک ہیں ان کے افراد جو ہے یا افریقن ممالک, وہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ غیر قانونی رستہ اختیار کرتے ہیں, وہ چینلز کے تھرو برطانیہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس میں پاکستان اور انڈیا کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے, لیکن افغانستان اور دیگر جو ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے یا افریقن ممالک, ان کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو چینلز کے تھرو برطانیہ میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پہ آگے اسائلم جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. عرفان الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے بیورو چیف لندن کے, اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے پاکستانیوں کی طرف سے اسائلم اپلیکیشنز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ریسیو ہوئی ہیں یو کے میں. آسٹریلیا میں پارلیمنٹ میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے اور ایک خاتون سینیٹر جو ہیں انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے جب وہ برقع پہن کر پارلیمنٹ میں آ گئیں. یہ خاتون جو ہیں یہ برقع بین کروانا چاہتی ہیں آسٹریلیا میں, لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے برقعے کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے وہ برقع پہن کر پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اور اس کے بعد انہیں معطل کر دیا گیا. ہم بات کریں گے سعد الحسن سے, جرنلسٹ ہیں, آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم سعد. وعلیکم السلام اویس, بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. سعد مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو خاتون ہیں سیاستدان پولین ہینسن, ان کو آخر مسلمانوں اور برقعے سے مسئلہ کیا ہے, چاہتی کیا ہے, کیوں چاہتی ہیں وہ؟ دیکھیں اویس, اگر تو پولین ہینسن کا اس سارے سٹینڈ کے پیچھے مقصد سمجھنا ہے تو میں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ پولین ہینسن کی جو سیاسی سوچ اور سیاسی نظریہ ہے وہ کیا ہے. اگر ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا تو ہمیں اس کے سٹینڈ کے پیچھے مطلب سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. پولین ہینسن بنیادی طور پر انتہا پسند دائیں بازو کے سیاسی نظریے کی پیروکار ہیں اور وہ شروع سے ہی جو ہے وہ مختلف جو ثقافتیں ہیں, جو آسٹریلیا کی کثیر الثقافتی جہت ہے, اس کے خلاف بیانات دیتی آئی ہیں. اب
اگر ہم پولین ہینسن کی سیاسی جماعت کا نام دیکھیں جو ہے ون نیشن پارٹی، اب اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو آسٹریلیا میں مختلف موجود ثقافتیں ہیں، جو مختلف قومیں ہیں، وہ ایک اکائی کے طور پر سامنے آئیں، یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلیا میں صرف اور صرف جو سفید فام آسٹریلین ہیں وہی ایک قوم کے طور پر رہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ان کا انتہائی دائیں بازو کا سیاسی نظریہ ہے، یہ بنیادی طور پر ان تمام تر سٹینڈز، ان تمام تر اقدامات کے پیچھے محرکات ہیں۔ ان کی جو سیاست 1990 سے چلی آ رہی ہے، اگر ہم ان کی سیاست کا بغور جائزہ لیں تو 1990 کی دہائی میں وہ سب سے پہلے جو ایشین امیگرینٹس تھے ان کے خلاف بیانات داغتی رہی، جس کے بعد انہوں نے جو انتہائی فار رائٹ ووٹرز ہیں ان کی سپورٹ حاصل کی، جس کے بعد 2010 کے بعد جب پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کی ایک لہر اٹھی تو انہوں نے اسلاموفوبیا کو اپنا ایک پولیٹیکل نیریٹو بنا لیا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو گزشتہ روز پیش آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی 2017 میں وہ یہی واقعہ دہرا چکی ہیں۔ وہ پارلیمنٹ میں برقع پہن کر آ چکی ہیں، جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ ان کے دیگر بیانات کو اگر دیکھا جائے تو اسلاموفوبیا ان کی جو سیاست ہے اس کا محور نظر آتا ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بنیادی طور پر وہ بیانات دیتی آئی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسلام کو آسٹریلیا کے خلاف ایک خطرہ بھی قرار دے چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ابھی حالیہ مثال میں برقعے کا مذاق اڑایا، برقع اوڑھ کر وہ سینٹ میں داخل ہوئی اور سینٹ کی کارروائی کو انہوں نے متاثر کرنے کی کوشش کی، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ وجہ ان کی اس قانون سازی کی کوشش تھی جس کے تحت یہ برقعے پر پابندی لگوانا چاہتی تھی، جس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ تھی، ان کا بیانیہ یہ تھا کہ چونکہ برقع نیشنل سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، آسٹریلیا کی سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز میں سب سے بڑی وجہ برقع ہے، اس لیے برقعے پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ اب ان پر سب سے بڑی تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو آسٹریلین سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا تھریٹ لگ رہا ہے برقع، تو کوئی ایسی سٹڈیز دکھائیں جس میں یہ بات سامنے آئی ہو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ برقع پوش خواتین ہی یا جو برقع پوش افراد ہیں وہ برقعے کی آڑ میں آسٹریلیا کے امن و امان کو سبوتاج کرنے کی یا خراب کرنے کی کوشش کریں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسٹریلیا میں برقع پوش خواتین کی تعداد بہت کم ہے، اور آسٹریلین سیکیورٹی کی جانب سے بھی ایسے کوئی اعداد و شمار پیش نہیں کیے گئے، کوئی ایسا رسک نہیں قرار دیا گیا کہ برقع یا برقعے سے جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو جب حقیقت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب اعداد و شمار ایسی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک وجہ ان کی جو فار رائٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، جس میں وہ آسٹریلیا میں کسی بھی اور جو ڈائیورسٹی ہے، جو کسی بھی اور قوم ہے، جو کسی بھی اور ثقافت ہے، اس کا وجود وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور چونکہ اس وقت بین الاقوامی طور پر بھی اور آسٹریلیا میں بھی خاص طور پر اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو بھی اپنا پولیٹیکل نیریٹو بنا لیا ہے تاکہ وہ جو فار رائٹ سوچ رکھنے والے آسٹریلینز ہیں ان کی وہ پولیٹیکل سپورٹ حاصل کر سکیں۔ اچھا، آسٹریلین پارلیمنٹ میں برقع پہن کر آنے کے اقدام کے بعد پولین ہینسن جو ہے ان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، لیکن جس وقت وہ برقع پہن کر ایوان میں داخل ہوئی تھی تو اس وقت سینٹ میں موجود جو دیگر اراکین ہیں ان کا رد عمل کیا تھا، ماحول کیسا تھا وہاں پر؟ اب یقیناً جو سینٹ کی کارروائی تھی وہ متاثر ہوئی تھی، سینٹ کا ماحول جو ہے وہ ناخوشگوار ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی اس عمل کو کسی بھی طور پر سراہا نہیں گیا تھا سینٹ میں، جبکہ چیئر کی جانب سے بھی بارہا ان سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ اس عمل سے باز رہیں، وہ برقع اتاریں، لیکن انہوں نے برقع اتارنے سے انکار کیا، جس کے بعد جو سینٹ کی باقی تمام تر کارروائی تھی وہ اسی عمل کے ارد گرد تھی، جبکہ دیگر سینیٹرز نے اپنی مذمتی تقاریر بھی تھی، اور سینٹ میں ایک ناخوشگوار اور تلخ بیانی کا جو ماحول ہے وہ پیدا ہو گیا، جس پر چیئر کی جانب سے بارہا دیگر سینیٹرز کو بھی جو سینٹ کا جو ڈیکورم ہے اس کو مد نظر رکھنے کا، اس کو بحال رکھنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن دیگر سینیٹرز کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا، بارہا مرتبہ چیئر سے بھی یہ درخواست کی گئی کہ سینیٹر پولین ہینسن سے یہ کہا جائے کہ وہ برقع اتاریں، لیکن جب انہوں نے برقع اتارنے سے انکار کیا تو سینیٹر کی جو کارروائی ہے اس کو مؤخر کرنا پڑ گیا تھا۔ تو بنیادی طور پر جو سینیٹرز کی مجموعی رائے تھی وہ بھی اس عمل کے حق میں نہیں تھی، اور ان کی جانب سے بھی جو تنقید تھی اور جو مذمت تھی واضح طور پر وہ کی گئی تھی ان کے اپنے بیانات میں بھی۔ مثال کے طور پر مسلمان سینیٹر مہرین فاروقی، مسلمان سینیٹر فاطمہ پیمن، جبکہ دیگر سینیٹرز کی جانب سے بھی واضح طور پر واضح الفاظ میں اس عمل کی شدید مذمت کی گئی تھی، اور چیئر سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ پولین ہینسن سے یہ کہا جائے کہ وہ برقع اتاریں، لیکن جب انہوں نے نہیں اتارا تو سینٹ کی کارروائی کو مؤخر کرنا پڑا۔ ہینسن کو ایک ہفتے کے لیے معطل کرنے کی قانونی یا آئینی جو بنیادیں ہیں وہ کیا بتائی گئی ہیں، اور کیا یہ سزا کافی ہے؟ کیونکہ پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ جب انہوں نے اس قسم کی حرکت کی ہو، اور مطلب اسلاموفوبیا کی اگر بات کی جائے تو اسلاموفوبیا سے متعلق یہ رویہ جو ہے وہ ماضی میں بھی اپناتی رہی ہے۔ اویس، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ،
اگر اس پہ بات کی جائے تو کوئی آسٹریلین قانون میں، آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے جس کے تحت ان کو 7 روز کی جو ہے ان کی جو رکنیت ہے وہ معطل کی گئی ہے، لیکن جو سینٹ کی اندرونی قوانین ہیں، جو سینٹ کے اندرونی آرڈر ہے، اس کے تحت ان کی جو ممبرشپ ہے اسے سسپینڈ کیا گیا ہے 7 دنوں کے لیے، اور اس کی بنیادی وجہ جو چیئر کی جانب سے بتائی گئی ہے اس سزا کے پیچھے، وہ سینٹ کی کارروائی میں اور سینٹ کے جو ڈیکورم ہے اس سے جو ہے وہ خراب کرنا اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے کوئی کرمنل لا کے تحت یا آسٹریلین آئین کی کسی شک کے تحت اس سزا کو جسٹیفائی کیا گیا، تو ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ یہ سینٹ کی جو اندرونی قوانین ہیں ان کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ جو سینٹ کے جو چیئر ہے اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی رکن سینٹ کے تقدس کو پامال کر رہا ہے تو اس کی رکنیت وہ خاص مدت کے لیے معطل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس سوال کا عملی طور پر اثر، اس سزا کا عملی طور پر اثر کیا ہوگا، یا کیا سزا مؤثر ہوگی یا نہیں ہوگی، تو 7 روز کی جو معطلی ہے ان کی سینٹ کی رکنیت سے، وہ اس میں ان کی بطور سینیٹر مراد بھی برقرار رہیں گی، بطور سینیٹر ان کی تنخواہ بھی برقرار رہے گی، اور بطور سینیٹر جو ہیں وہ چیمبرز میں صرف داخل نہیں ہو سکیں گی۔ لیکن اگر دیکھا جائے 2017 میں وہ پہلے یہ والا عمل دہرا چکی ہیں برقع، اس وقت ان کی ممبرشپ کو تو سسپینڈ نہیں کیا گیا تھا، لیکن مذمت اور تنقید کافی حد تک کی گئی تھی۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ مذمت اور تنقید سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا، کیونکہ انہوں نے دوبارہ اس عمل کو دہرایا۔ لیکن اب کیا 7 روز کی معطلی سزا کافی ہے؟ تو اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ 7 روز کی جب معطلی کی سزا انہیں ملی تو اسی وقت سینٹ سے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ میں اس عمل کو پھر تو دہراؤں گی، اور انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ وہ اپنے جو اصولی موقف ہے، جو انتہا پسند دائیں بازو کی سیاست کا موقف ہے اور برقع کے خلاف جو ان کا پورے کا پورا نیریٹو ہے، انہوں نے اس سزا کی معطلی کے پہلے روز یہ کہا کہ میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں، اور انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ میں اگلی ٹرم میں بھی اپنی سینٹ کی، جو کہ اب 2028 تک ان کی یہ رکنیت جاری رہے گی سینٹ بطور سینیٹر ٹرم، انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی سے لڑ کے سینٹ کی رکن بنوں گی، اور دوبارہ سے انہوں نے اعادہ کیا کہ وہ اپنے ان اصولی گراؤنڈ سے، اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، جو کہ واضح کرتا ہے کہ 7 روز کی یہ سزا، معطلی کی یہ سزا نہ تو کافی ہے اور نہ ہی انہیں اس عمل سے باز رکھنے میں کوئی فائدہ مند یا مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا سعد، آسٹریلیا میں اسلاموفوبیا کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، تو آسٹریلیا میں اسلاموفوبیا کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اب ویسے اسلاموفوبیا دنیا بھر کی طرح آسٹریلیا میں بھی بڑھ رہا ہے، جبکہ حالیہ رپورٹ 2025 کی ایک شائع ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ 2023 اور 2024 کے دوران آسٹریلیا میں خاص طور پر اسلاموفوبیا کے واقعات میں واضح طور پر اضافہ دکھنے میں آیا ہے۔ اب اسلاموفوبیا کے واقعات کس طرح سے بڑھ رہے ہیں، یا وہ واقعات ہیں کیا؟ اس میں آن لائن ابیوز شامل ہے، اس میں وربل ابیوز شامل ہے، اس میں ہیراسمنٹ شامل ہے، اس میں جسمانی تشدد کے واقعات شامل ہیں، اس میں املاک کو آگ لگانے کے، پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے کے واقعات شامل ہیں، اس میں جو سٹیبنگ ہے وہ واقعات شامل ہیں، یا راہ چلتی مسلمان خواتین کے سروں سے سکارف چھیننے یا دوپٹہ چھیننے کے واقعات بھی شامل ہیں، جن میں حالیہ طور پر اضافہ ہے، جو کہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اب اس اضافے کی وجہ کیا ہے؟ آسٹریلیا میں آپ نے درست کہا، اسلاموفوبیا کے واقعات نئے نہیں ہیں۔ 2005 میں بہت بڑا ایک واقعہ یہاں پہ اسلاموفوبیا کا رونما ہوا تھا، جس کے بعد بھی یہ واقعات رونما ہوتے رہے، لیکن حالیہ واقعات میں اضافے کی وجہ جو مڈل ایسٹ میں تنازعات ہیں، خاص طور پہ مسئلہ فلسطین کے بعد، جب فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے خلاف آسٹریلیا میں مسلمانوں نے بھی اور دیگر کمیونٹیز میں بھی آواز اٹھائی، تو اس کے خلاف، اس کے رد عمل کے طور پر اسلاموفوبیا کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں۔ اور مبصرین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو عالمی طور پر جو بین الاقوامی سطح پر سیاسی معاملات ہیں، اور جو مشرق وسطیٰ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، فلسطین کے معاملات بھی جو طول پکڑ رہے ہیں، اور جس حد تک وہ عالمی سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اس کے اثرات اور اس کے رد عمل کے طور پر آسٹریلیا میں بھی اسلاموفوبیا کے واقعات بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پولین ہینسن کی طرح کی جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں سیاستدان آسٹریلیا کے اندر بھی، اور یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ آسٹریلیا بنیادی طور پر کثیر و ثقافتی معاشرہ ہے۔ یہاں پر جو عمومی رائے ہے اس میں جو مختلف آراء ہیں ان کو تسلیم کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کو سمجھنا ایک بنیادی طور پر آسٹریلینز کے کور میں شامل ہے۔ لیکن پولین ہینسن ایک ایسی آسٹریلین کمیونٹی کو، ایک ایسے آسٹریلین جو شہری ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہیں، جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر جو دیگر ثقافتیں ہیں، جو دیگر مذاہب ہیں، ان کی جگہ نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آسٹریلیا میں جو تارکین وطن ہیں، جو امیگرنٹس ہیں، ان کا آسٹریلیا میں داخلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلین معاشرے کو عمومی طور پر، آسٹریلین
معیشت کو عمومی طور پر جو امیگرنٹس ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ امیگرنٹس کی وجہ سے جو آسٹریلی باشندے ہیں, جو بائی برتھ آسٹریلینس ہیں, وہ ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے امیگرنٹس کی وجہ سے, ان تمام شہریوں کی نمائندگی پولین ہینسن جیسے جو سیاستدان ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہ کرتے ہیں. اور یہ تمام افراد بھی آسٹریلین معاشرے کا حصہ ہیں, گو کہ اکثریت میں نہیں ہیں, اقلیت میں ہیں, لیکن جو حالیہ اسلاموفوبیا کے واقعات ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی جو اسلاموفوبیا کے واقعات ہیں اور جو بڑھ رہے ہیں وہ ایک الارمنگ سچویشن بہرحال آسٹریلیا کے اندر موجود ہے. اور کیا پولین ہینسن کے اس تازہ اقدام نے عوامی رائے پر کوئی نمایاں اثر ڈالا ہے, یا مسلم کمیونٹیز اور دیگر سماجی تنظیموں کی طرف سے کوئی خاص رد عمل سامنے آیا ہے؟ جیسے میں نے ویسے ذکر کیا کہ آسٹریلیا میں مجموعی طور پر جو آسٹریلینز ہیں وہ اس سوچ کے حامی ہیں کہ ڈائیورسٹی موجود ہونی چاہیے. وہ امیگرنٹس کو بھی قبول کرتے ہیں, وہ دیگر آراء کو بھی قبول کرتے ہیں, اور وہ کسی انتہا پسند سیاسی سوچ سے بالا تر ہو کر جو ماڈریٹ سیاسی سوچ ہے اس کے حامی ہیں, اور جس کے ہم نے حالیہ الیکشنز میں لیبر پارٹی کی فتح کے نتیجے میں بھی جو عوامی جھکاؤ ہے وہ دیکھا تھا. لیکن اگر بات کی جائے پولین ہینسن کے اس حالیہ عمل کی, تو یقینی طور پر آسٹریلیا میں عمومی طور پر آسٹریلینز کی جانب سے بھی اس عمل کی مذمت کی گئی ہے. مسلم کمیونٹی کی جانب سے خاص طور پر اس عمل کی بہت مذمت کی گئی ہے. اگر سینیٹرز کی بات کی جائے, گرینز پارٹی سے تعلق رکھنے والی مہرین فاروقی, فاطمہ پیمن جو کہ مسلمان سینیٹرز ہیں, ان کی جانب سے پرزور مذمت کی گئی ہے. جبکہ ان کے علاوہ جو حکومتی اراکین ہیں, سینیٹرز ہیں, جو اراکین اسمبلی ہیں, جو کولیشن یعنی اپوزیشن جماعتوں کے اراکین اسمبلی ہیں, ان کی جانب سے بھی واضح طور پر اعلانیہ طور پر پولین ہینسن کے اس عمل کی مذمت کی گئی ہے. جبکہ پولین ہینسن کو کی جو 7 روز کی ممبرشپ سسپینڈ کی گئی ہے, یہ قرارداد بھی پینی وانگ جو کہ حکومتی رکن ہیں, جو حکومتی وزیر ہیں, ان کی جانب سے پیش کی گئی تھی. تو عمومی طور پر بلکہ حیران کن بات یہ کہ کچھ کنزرویٹو سوچ رکھنے والے بھی سیاستدانوں کی جانب سے پولین ہینسن کے اس عمل کی مذمت کی گئی ہے, کیونکہ یہ بات اس آسٹریلیا میں عمومی طور پر یہ بات سامنے جو یہ اگر پولین ہینسن کے سیاسی کیریئر کو بھی دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آیا ہے کہ پولین ہینسن پولیٹیکل سٹنٹس پر یقین رکھتی ہیں. تو اس قسم کی پولیٹیکل سٹنٹس جو کہ آسٹریلین معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں, جو آسٹریلیا کی جو کثیر الثقافتی جہت ہے, بنت ہے, اس کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں. تو اس طرح کے جو عوام اعمال ہیں, جو اقدامات ہیں, ان کی مذمت آسٹریلین شہریوں کی جانب سے بھی, لوکل کاؤنسل کی سطح پر بھی, مسلم لیڈرز کی جانب سے بھی, مسلم کمیونٹی میں بھی, اور دیگر کمیونٹیز کی جانب سے بھی واضح طور پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اچھا, اس واقعے کا ہینسن کی اپنی جماعت اور اس کے حامیوں میں جو سیاسی ساکھ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے, اور خصوصاً ان کے ماضی کے متنازع اقدامات کو اگر دیکھا جائے تو کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں, ویسے جو پولین ہینسن کے حامی ہیں وہ ان کی اسی سوچ کے حامی ہیں جو کہ فار رائٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, جو کہ انتہائی دائیں جانب کی انتہا پسند سیاسی نظریہ ہے. تو ان کی سوچ کو تقویت مل رہی ہے پولین ہینسن کے اس عمل کی وجہ سے. تو جو ان کا کور ووٹ بیس ہے, جو ان کے کور ووٹرز ہیں, ان پر تو کوئی منفی اثر نہیں ہو رہا, بلکہ ان پر ایک مثبت اثر آ رہا ہے, کیونکہ انہی کا جو سیاسی نظریہ ہے, جو انتہا پسندانہ نظریہ ہے, اسی کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک عمل تھا. تو اگر بات کی جائے پولین ہینسن کی جو پارٹی کے سپورٹرز ہیں, جو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے, اس پر تو کوئی منفی اثر نہیں آ رہا. لیکن اگر عمومی طور پر بات کی جائے کہ وہ تمام آسٹریلینز جو کولیشن پارٹیز سے اپنے نظریات کے ٹکراؤ یا اختلافات کی وجہ سے پولین ہینسن کی ون نیشن پارٹی کو ایک متبادل کے طور پر, ایک اپوزیشن کے افیکٹو اپوزیشن کے متبادل کے طور پر دیکھ رہے تھے, ان کے اندر یہ یقیناً ایک بے چینی پائی جا رہی ہے, کیونکہ وہ فار رائٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے حامی نہیں ہیں, نہ وہ لیبر کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ کولیشن پارٹیز کو سپورٹ کرتے تھے, وہ لبرلز کو سپورٹ کرتے تھے, لیکن لبرلز کی بھی پالیسیز کی وجہ سے جو ایک خاص حد تک ون نیشن پارٹی کو انہوں نے ایک آلٹرنیٹ اپوزیشن کے طور پر دیکھنا شروع کیا تھا, ان آسٹریلینز کے لیے ایک تشویشناک بات ضرور ہے. اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ پولین ہینسن کی طرف جو ان کا جھکاؤ تھا سیاسی طور پر, وہ پولین ہینسن کے اقدامات کی وجہ سے انہوں نے اپنے فیصلے پر ریکنسیڈر کرنا شروع کیا. لیکن اگر بات کی جائے پولین ہینسن کے اپنے ہارڈ کور ووٹرز کی بات کی جائے, تو ان کے لیے الٹا یہ ایک جو ایک پازیٹیو سٹیپ تھا, اور پولین ہینسن کی جو پاپولیرٹی ان میں تھی وہ مزید بڑھی ہے, کیونکہ یہی وہ چیز تھی جو وہ پولین ہینسن سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ پولین ہینسن کو ووٹ بھی دیتے ہیں, ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں.
بہت شکریہ ادا کریں گے. سعد الحسن ہمیں آسٹریلیا سے جوائن کر رہے تھے اور پولین ہینسن کے برقع پہن کر پارلیمنٹ میں آنے اور پھر ان کے معطل ہونے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں اسرائیل کا ایک نیا منصوبہ سامنے آیا ہے اور یہ منصوبہ ہے یہودی آباد کاری میں اضافے کے حوالے سے. اور اسرائیل کی طرف سے یہودی آباد کاری میں اضافے کے لیے ایک نیا اقدام کرتے ہوئے بھارت میں آباد ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنی مناشے. اس قبیلے کو اسرائیل منتقل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. اور میڈیا کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق ابتدائی طور پر بنی مناشے قبیلے کے 1200 افراد کو 2026 میں اسرائیل منتقل کیا جائے گا، جبکہ قبیلے کے مزید 6000 افراد کو پھر 2030 تک اسرائیل میں آباد کیا جائے گا. اب بنی مناشے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں میں سے ایک قبیلہ مناشے کا حصہ قرار دیتے ہیں، اور 2005 میں سفاردی یہودیوں کے جو چیف ریبے ہیں انہوں نے بھارت کے بنی مناشے قبیلے کو بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبیلے کی نسل کے طور پر تسلیم کیا تھا، اور اس کے بعد اسرائیل میں بنی مناشے کی جو ہجرت ہے اس کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے. اور میڈیا کے مطابق بھارت کے شمال مشرقی علاقے سے تعلق رکھنے والے بنی مناشے قبیلے کے 5000 یہودی جو ہیں وہ پہلے سے ہی اسرائیل میں آباد ہیں. اب یہ جو بنی مناشے قبیلہ ہے یہ بھارت کے شمال مشرقی جو ریاستیں ہیں میزورام اور منی پور، ان کا یہ ایک نسلی گروہ ہے جسے لبنان اور شام کی سرحد کے قریب جو اسرائیل کے شمالی علاقہ ہے گلیلے اس میں بتدریج بسایا جائے گا. اب یہ علاقہ جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے اور پچھلے چند برسوں میں یہاں سے ہزاروں افراد ایسے ہیں جو کہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں. تو اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے نتن یاہو اس نے اس فیصلے کو اہم اور صہیونی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے شمال کو مستحکم کرے گا. اور یہ منصوبہ جو ہے وہ بیسیکلی بھارتی حکومت اور اسرائیلی حکومت دونوں نے مشترکہ طور پر ترتیب دیا ہے. یہ ہے اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.